अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने रिज़ाइन कर दिया। जो उनको स्पेशल पोर्टफोलियो था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, वहाँ से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद उन्होंने फिर ट्वीट किया, आई रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू relinquish me from the additional portfolio of SAPM on info and broadcasting. He very kindly approved my request. कमर ज़मान कायरा साहब आज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जनाब, उनसे जब पूछा गया कि जी अब इस मामले पर आप क्या अदालत में जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नैब जो है वो वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है अपोजिशन के ख़िलाफ़, लेकिन हुकूमती मामलात में वो खामोश रहता है। लेकिन अगर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस्तीफ़ा दिया है और उसके पीछे कोई वजूहात हैं, तो नैब को इसमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और उन्होंने फिर एक और बात की, उन्होंने पंजाबी में कहा कि जनाब इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने एक और यू टर्न ले लिया। तो वो यू टर्न क्यों लिया? क्योंकि पहले जब स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब ने इस्तीफ़ा दिया, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने इनकार कर दिया और उसके बाद एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए भी उन्होंने ये कहा कि मेरे नज़दीक उसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं थी कि उन्होंने एक्सप्लेन किया और मैं बिल्कुल तसल्ली हो गई थी और जिस पर मैंने उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया, लेकिन आज कर लिया। अब ये बहुत सारे सवालात को जन्म देता है कि क्या बाकायदा हुकूमत नैब को कहेगी कि इस मामले में भी इन्वेस्टिगेट करें, कि अगर वो समझते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब कि कोई वजूहात ऐसी हैं जिसकी बुनियाद पर उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, तो अब उनको खुद चाहिए कि वो जाकर अपने तमाम मनी ट्रेल, बेसिकली उनसे भी मनी ट्रेल ही पूछा जा रहा है कि उनके कारोबार, उनके बच्चों का कारोबार, उनकी बीवी के नाम इतना पैसा, इतने एसेट्स कहाँ से आए और वो कोई चेन्स हैं, उस हवाले से भी उनसे पूछा जाए। तो मरियम नवाज साहिबा ने इस ट्वीट पर जवाब दिया कि जी रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ SAPM मीन्स नथिंग। Not only that, you must tender your resignation from the chairmanship of CPEC authority, but surrender to law, as did the 3 times elected Prime Minister and his daughter, despite politically motivated cases against them. इस पर भी बात करेंगे कि क्या वजूहात हुई और अगर अपोजिशन इस पर मजीद जोर देगी तो हुकूमत का क्या रद्द अमल होगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने क्योंकि उनके दिल के नज़दीक सबसे बड़ा जो इशू है वो अवाम की परेशानियां हैं और आज अवाम की सबसे बड़ी परेशानी जो है वो महंगाई है, और उस पर उन्होंने कल एक ट्वीट किया कि आइंदा हफ्ते के रोज मैं कन्वेंशन सेंटर में अपनी टाइगर फोर्स से मिलूंगा, तब तक हमारे रजाकार अपने कुर्बो जवार में बाकायदगी से दाल, आटा, चीनी और घी की कीमतें मालूम करें और इन्हें टाइगर फोर्स के पोर्टल पर डालें। हफ्ते को मुनक्किदा निशस्त में हम इन पर तबादला ख्याल करेंगे। तो अब महंगाई से निपटने के लिए भी टाइगर फोर्स को दोबारा एक्टिव कर दिया गया है। नाज़रीन, अगर आपको याद हो, एक दफ़ा पहले भी टाइगर फोर्स को कहा गया था कि जी जहां पे भी गिरां कीमतें कोई वसूल कर रहा है तो आप निशानदही करें, और निशानदही करने के तो उन्होंने की टाइगर फोर्स ने, लेकिन उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को भी अपने हाथ में लेने की कोशिश की। लाहौर से एक चंद वाकयात ऐसे रिपोर्ट हुए कि टाइगर फोर्स के लोगों ने दुकानदार को पकड़कर उसकी मारपीट भी की और उसके बाद उसको पुलिस के हवाले करने की कोशिश की, जिस पर टाइगर फोर्स का यह मैंडेट नहीं था और फिर उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुए या कम से कम उनके ऊपर रिपोर्ट्स ज़रूर FIR या कोई इनिशियल रिपोर्ट ज़रूर उन थानों में जो है वो दर्ज कराई गई कि ये इनका मैंडेट नहीं था। लेकिन आज फिर महंगाई जो है वो सर तोड़कर जो है वो खड़ी है और उसके आवाम परेशान है बहुत ज़्यादा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने तकरीबन इस पूरे महंगाई के हवाले से कहा यह जाता है पिछले 1 साल में 11 मरतबा नोटिस लिया महंगाई का, जो बाकायदा नोटिस लेना कहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मेरा ख्याल जो हमने देखा कि क्योंकि ये इशू प्राइम मिनिस्टर के दिल के बहुत करीब है, तो हफ्ते में कम से कम 2 नहीं तो 1 मीटिंग तो प्राइम मिनिस्टर ने महंगाई, दस्तयाबी और इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के हवाले से जहां जरूरत थी चीनी और आटे की, इनके हवाले से मीटिंग्स चेयर की हैं।
اگر یہ دیکھا جائے ایک سال میں 48 ہفتے ہوتے ہیں اور اگر آن ایوریج 2 میٹنگز بھی دیکھی جائیں تو 96 اجلاس کیے پرائم منسٹر نے تقریباً ایک سال کے اندر مہنگائی کے حوالے سے دستیابی اور جو ہماری خورد و نوش کی اشیاء ہیں ان کی دستیابی اور قیمتوں کے حوالے سے. اور آج بھی سب سے زیادہ اسی بات پر سوال کیا جا رہا ہے. ناظرین، شاہد خاقان عباسی اور ایک چیز اور بڑی دلچسپ ہے کیونکہ یہ کنونشن سینٹر میں آئندہ ہفتے پرائم منسٹر ٹائیگر فورس سے ملنے جا رہے ہیں. تو کنونشن سینٹر میں ہی گزشتہ ہفتے پرائم منسٹر نے انصاف لائرز فورم کے ایک اجلاس سے خطاب کیا جس کا آج نوٹس لے لیا گیا. اور جو ہماری سپریم کورٹ ہے انہوں نے پرائم منسٹر کو نوٹس کر دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ جی آپ ڈیٹیلز دیں کہ آپ ایک سیاسی پارٹی کے فورم پہ کس طرح جا کر بات کر سکتے ہیں کیونکہ آپ صرف اس پارٹی کے نہیں پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں. اس پر جو ہے نوٹس کر دیا ہے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی بلا لیا گیا ہے اور یہ اب ایک نیا جو ہے ایک سپریم کورٹ کی طرف سے بھی پرائم منسٹر اور حکومت کی کارکردگی اور ان کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پر سوال اٹھایا جا رہا ہے. اس پر بھی بات کریں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک انوکھا ہی وزیر اعظم ہے جو کہتے ہیں کہ میں جمہوریت ہوں. اور انہوں نے اور بھی باتیں کی کہ جناب ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہے. جو پرچہ ہوا لاہور میں اس کا ان کو علم نہیں تھا. چینی کی قیمتیں، آٹے کی قیمتیں اور جو عوام کی مشکلات ہیں ان کا علم پرائم منسٹر کو نہیں ہے. اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کروا. مجھے جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں ابراہیم خان صاحب نے، سینئر ممبر ہیں تحریک انصاف کے، اور بہت بہت شکریہ ابراہیم خان صاحب. علی گور بلوچ، رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نواز کے لیڈر ہیں. بہت بہت شکریہ بلوچ صاحب آپ کا بھی. اور ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب مجھے اسکائپ پر جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب آپ کا بھی جوائن کرنے کا. ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر آج وائرل ہوئی. اس میں باتیں تو بہت ساری کی گئیں موجودہ حکومت کے خلاف، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خلاف. وہ ہم نے ایڈٹ کر دیں اور ویڈیو ذرا آپ دیکھ لیں تو پھر اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ لاہور کے بند روڈ پر داتا فلاور ملز یعنی کہ آٹے کی ایک مل ہے داتا فلاور ملز کے نام سے، بند روڈ پر لاہور، اس کا صورتحال بتا رہے ہیں ایک صاحب. وہ ذرا سن لیں، اس کے بعد پھر میں اپنے پینلسٹ کی طرف آتا ہوں. جی ابراہیم صاحب آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. داتا فلاور مل کے باہر لوگ کھڑے ہیں اور یہ آج کی ویڈیو ہے اور یہ صورتحال ہے. اور میں آپ کو تھوڑے سے سٹیٹسٹکس دے چکا ہوں کہ پرائم منسٹر کے دل کے قریب یہ ایشو ہے. کتنے اجلاس کر چکے ہوئے ہیں اور کہا تو یہ جاتا تھا کہ جب بھی پرائم منسٹر نے کسی چیز کا نوٹس لیا ہے تو اس معاملے کا حال خراب ہی ہوا ہے. اب آپ یہ ایکسپلین کر دیں کہ اتنی سارے اجلاس مہنگائی پر، اور پھر اب ٹاسک فورس جو ہے وہ ٹائیگر فورس کو یہ ٹاسک دے دی گئی ہے کہ جناب آپ آئیڈینٹیفائی کریں کدھر ہے حکومتی رٹ کہاں پہ ہے. سمپل سی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے پاس اتنی بڑی ایڈمنسٹریشن کی مشینری ہوتی ہے، ڈی سیز ہوتے ہیں، اے سیز ہوتے ہیں، مجسٹریٹس ہوتے ہیں، مارکیٹ کمیٹیز ہوتی ہیں، پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوتی ہیں، لیکن ٹائیگر فورس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی دکھایا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انسانیت کی ایک تذلیل ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، پچھلے ادوار میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. اس میں مافیاز جو ہیں کچھ وہ کام کرتے ہیں جو کہ ہورڈنگ کر لیتے ہیں آٹے کی. بدقسمتی یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس سال پچھلے سال کی نسبت زیادہ پریکیور کی ہے گندم. 85% پریکیورمنٹ ہوئی ہے جی. اگر یہ شارٹیج ہونی بھی تھی تو یہ جا کے کہیں فیبروری مارچ میں شارٹیج ہو جانی تھی. ان دا مین ٹائم انہوں نے اور گندم منگوا بھی لی تھی. تو ایشو گندم کی شارٹیج کا نہیں ہے. ایشو جو ہے شارٹیج پیدا کرنا ایک اور چیز ہے. ایک چیز موجود ہو اور گورنمنٹ کے گوڈاؤنز میں یا جہاں پہ انہوں نے اس کو سٹاک کیا ہوا ہے، پریکیور کیا ہوا ہے، ہونے کے باوجود جو ہے اس کو عوام تک اس کی رسائی نہ ہونا، اس میں بیسک تو رسپانسبلٹی ہے جی یہ پروونشل گورنمنٹس کی، اور پروونشل گورنمنٹ کے تحت یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی.
تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس جو ہیں، لاہور کا ڈی سی اس وقت کیا کر رہا ہے؟ یہ اس کی پرائمری رسپانسبلٹیز میں سے ہے کہ اس کے پاس پرائس کنٹرول میجسٹریٹس موجود ہیں، وہ باہر نکلیں بجائے اپنے دفتروں میں بیٹھ کے اور ٹھیکوں کی گنتیاں کریں کہ آج کتنے ٹھیکے گئے ہیں اور کتنے پرسنٹ ان کو ملنا ہے. اس سے نکل کے باہر آئیں، عوام میں جائیں اور لوگوں آپ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. ویڈیو لاہور کی ہے لیکن یہ تو پورے پاکستان کی صورتحال ہے. میں عرض کر رہا ہوں پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی یہ ماحول پیدا ہو رہا ہے، یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی نااہلی اور ان ڈی سیز کی نااہلی ہے جو وہاں پر پرائس کنٹرول نہیں کر پا رہے اور وہاں پر سپلائی آف ویٹ جو ہے یا سپلائی آف فلار جو ہے آٹے کی وہ مکمل نہیں دے رہے. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس سٹاکس تو ایکسٹرا موجود ہیں. اب اس میں مقصد ہے کہ گورنمنٹ کو بالکل اسٹریٹ فارورڈلی بہت سخت طریقے سے ان بیوروکریسی کے ساتھ پہ ڈیل کرنا پڑے گا. اگر ان کے ساتھ یہی لینینٹ ویو رکھا گیا تو یہ کام نہیں کریں گے. یہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا ہوتا رہے. حالانکہ کون چاہتے ہیں؟ بیوروکریٹس. میں بڑا اوپنلی کہہ رہا ہوں یہ بات. بیوروکریسی بالکل مطلب ایک بے لگام گھوڑا ہے اس وقت پورے. سر ابھی سے نہیں ہے، 73 سال سے بے لگام گھوڑا ہے. یہ 73 سال سے بے لگام ہے اور انہوں نے آگے جو ہے نا وہ بنا لیا ہے پولیٹیشنز کو. دیکھیں قانون عمران خان صاحب کا تو بڑا خاصا ہے کہ وہ بے لگام گھوڑوں کو بڑے اچھے طریقے سے قابو کرنا جانتے ہیں. سر 2-4 کو قابو کرنا تو یا 10-20 کو قابو کرنا، 50-100 کو قابو کرنا آسان کام ہے. یہ 6-7 لاکھ کی جو بے لگامی ہے اس کو سیدھا کرنے کے لیے ریولیوشنری سٹیپس کی ضرورت ہے. سر اپوائنٹ کیے جاتے ہیں نا، اچھے چیف سیکرٹریز اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، اچھا پی ایس ٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے جس کی بات سارے سنتے ہوں. یہاں تو پی ایس ٹو پی ایم جو ہے اس کی تو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. ان سے تو وہ باہر جا رہے تھے، ان کو باہر بھی نہیں جانے دیا. اور آدھی سے زیادہ پنجاب کی بیوروکریسی ان کی بات نہیں سنتی ہے یا ان کے مطلب ان کو سیریس نہیں لیتی ہے. دیکھیں نا یہ تو ڈائریکٹ وائلیشن ہے نا رولز اینڈ ریگولیشنز کی کہ بیوروکریسی کو جو ہے وہ جو ان کی ڈیوٹی ہے، جو ان کا کام ہے، وہ اس طرف متوجہ ہوں، کام کریں. چاہیے. چلیں بالکل صحیح. شاید لطیف صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ آپ ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ مجھے یہ بتائیں کہ فالٹ کہاں پہ لائے کر رہا ہے. ایشو بہت قریب ہے پرائم منسٹر کے دل کے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، مہنگائی نہیں ہونی چاہیے، بے روزگاری نہیں ہونی چاہیے، معیشت جو ہے وہ پھلنی پھولنی چاہیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن عام آدمی کی زندگی پریشانی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. کیا کہاں پہ پرابلم کہاں پہ ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرابلم ایڈمنسٹریشن کا ہے، پرابلم جو ہے وہ انتظامیہ کا ہے. یہی آپ سٹیپ دیکھ لیجئے کہ ٹائیگر فورس آپ لے آئے کیوں؟ آپ کی انتظامیہ ساری کہاں گئی؟ یہ اتنے سارے ادارے جو کہ ایک دوسرے پر اور مختلف چیزوں پر جن کی ذمہ داری ہے کہ چیک رکھنا، وہ کہاں گئے؟ آپ نے ایک نیا ادارہ بنا دیا. ان کے پاس کون سی قوت ہے جس کے تحت وہ یہ کام کریں گے؟ اور پھر اس میں کرپشن کا ایک ایلیمنٹ آئے گا. جیسے آپ نے کہا پچھلی مرتبہ بھی ان کو جب آپ نے ڈیٹیل کیا تو اس کے اندر ان کی طاقت اور جس طرح انہوں نے اس کا استعمال کرنا چاہا اس کے اندر مزید جھگڑے پیدا ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو وہ کام کرنے چاہیے جن سے یہ مسائل حل ہوں. ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب بالکل صحیح بات ہے کہ ان کی نیت صاف ہے، وہ یہ چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، مگر چیزیں ٹھیک کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں. ایسے کیسے آپ چھوڑ دیں گے ان باتوں کو؟ صرف کہنے سے تو چیزیں نہیں ٹھیک ہو جائیں گی، یا نیت سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. آپ نے ان پر عمل درآمد کرنے کا طریقہ ہے، پالیسی بنانی ہے، اور یہ حکومت ہی کا کام ہوا کرتا ہے، کوئی اور کہیں سے آ کے یہ کام نہیں کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے یہ جو ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، کبھی کہیں کوئی پرابلم نکل آتا ہے، کبھی کہیں یہ آٹے اور چینی والا مسئلہ، پھر ہم کہتے ہیں جی مافیاز. بھائی مافیاز آپ نے آئیڈینٹیفائی بھی کر لیے، مگر ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ ان کو ختم کرنا کسی اور نے کیا کرنا ہے؟ آپ ہی نے کرنا ہے نا. تو جب اس طرح کی چھٹی دیں گے، مافیاز کا نام لے لینا کافی نہیں، اور جو لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ان کو پکڑیں، ان کو پکڑنا ساری سزائیں دیں. صحیح. یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ چونکہ آپ کی پارٹی کے ساتھ ہیں تو لہٰذا سزائیں دینے سے آپ گھبرائیں گے. ایسے نہیں ہوگا. آپ تو تحریک انصاف ہیں، انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کون ہے اور کہاں سے ہے، یہ دیکھیں کہ عوام کو اتنی شدید تکالیف ہیں اور ہر روز یہ بڑھتی جا رہی ہیں. بالکل صحیح.
ہم بھی جب مارکیٹ میں جاتے ہیں, مجھے جانا ہوتا ہے, تو اب یقین نہیں آتا جن چیزوں کے پرائسز ہم دیکھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی, یعنی ہمیں مشکل نظر آ رہی ہے, ایک عام آدمی کیا کرے؟ وہ اس کی بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں, آٹا, دال, چینی, یہ بنیادی ضروریات ہیں. جس سبزی کی طرف آپ دیکھیں وہ 100 روپے سے اوپر پر کلو بک رہی ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا زمانہ ہے؟ بالکل بالکل صحیح ہے. علی گور بلوچ صاحب, آپ سے میں بالکل پوچھتا ہوں, لیکن آپ کی گفتگو کے دوران ہی شاید بریک بھی آ جائے, لیکن آپ کے اس کے بعد بھی میں آپ ہی سے کنٹینیو کروں گا. ابھی شاہد لطیف صاحب نے کہا مافیاز, جو موجودہ حکومت ہے وہ کہتی ہے یہ پچھلی حکومتوں کے مافیاز ہیں جو یہ ان کو جان بوجھ کر اس کرائسس میں دھکیل رہے ہیں. دیکھیں, بڑا تعجب ہوا اور بڑی مذاقہ خیز مطلب ہے کہ ایک بات ہے کہ نیازی صاحب کہتے تھے کہ جب اوپر ایک بندہ ٹھیک آ جائے نا تو نیچے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتا ہے سب کچھ. یہ ہمارا نظریہ نہیں تھا, لیکن نیازی صاحب کا یہی تھا جو انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سب کو بتایا. ابراہیم خان صاحب نے بات کی تو مجھے ایسا ہی لگا کہ جیسے مطلب ظاہر ہے ان کے پاس گورنمنٹ کی فیور میں اور نیازی صاحب کی فیور میں بولنے کو کچھ نہیں ہے, تو انہوں نے سچ بولے, میں ان کی تعریف کرتا ہوں. انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ مہنگائی بھی ہے, مس مینجمنٹ بھی ہے, ایک ملک میں عدم استحکام کا ماحول ہے اور غریب پس رہا ہے. مطلب آپ سبزی لے لیں, آٹا لے لیں, دالیں لے لیں, چینی لے لیں, ادویات لے لیں. اصل پرابلم یہ ہے, ہر چیز کے فساد اور مسائل کی جڑ جو ہے وہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے. جب تک ایسے لوگ حکومت میں نہیں آئیں گے جو کہ واقعی عوامی مینڈیٹ کے ذریعے آئیں, عوام کے ووٹ کے ذریعے آئیں, جو ووٹ چرا کے نہ آئیں. اگر آپ ووٹ چرا کر نہ آئے ہوتے تو آج آپ کو کوئی ٹائیگر فورس یا گھوڑا فورس بنانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ نالائق اور نااہل نہ ہوتے تو آج آپ اپنی غلطیاں جو ہیں وہ انتظامیہ پر ڈالنے کی کوشش نہ کرتے. یہ وہی انتظامیہ ہے جب چینی کا ریٹ 52 روپے تھا, جب آٹا کنٹرول ریٹ پر تھا, جب ادویات کنٹرول ریٹ پر تھیں, جب ضرورت مرہ کی ہر چیز کنٹرول ریٹ پر تھی. اب یہ انتظامیہ وہی ہے نا, یہ کوئی بیوروکریسی نئی تو نہیں آ گئی. آپ دیکھیں نیا کون آیا, نئے نیازی صاحب آئے, اور نیازی صاحب کی وہ سلیکٹڈ گورنمنٹ آئی جس میں بیٹھے ہوئے وزراء کے ایڈریس بھی پاکستان کے نہیں ہیں, وہ ڈوئل نیشنل اور ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. یہ مافیاز کی بات کرتے ہیں, کس مافیاز کی بات کرتے ہیں؟ ان کے دائیں بائیں چینی چور, آٹا چور سارے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے, اور ان کے ساتھ نیب آیا کوئی نیب ان پر ہاتھ, مجھے یہ بتائیں اگر خسرو آپ نے صحیح طرف اشارہ کیا, آپ بریک کے بعد بھی اس پہ بات کنٹینیو کریے گا. اور یقیناً کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم ایشو ہے کہ اگر مافیاز ہیں اور وہ پچھلی حکومت کے بھی اشاروں پر کام کرتے رہے, اور اگر آپ کے ساتھ بھی لیفٹ رائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلے تو کم از کم ان کو دیکھنا ہوگا, پھر آپ کسی پر الزام لگا سکتے ہیں. اس پر مزید بات کریں گے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. علی گور صاحب, آپ اپنی بات مکمل کر لیں تاکہ پھر میں اگلے ٹاپک پہ بھی جانا چاہتا ہوں. جی بالکل, میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ اس وقت جو مہنگائی کا بحران ہے اس کے ذمہ دار موجودہ حکومت اور اس کے پرائم منسٹر صاحب ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آج لوکل باڈیز کے ادارے, جب نیازی صاحب کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت بلدیاتی ادارے پنجاب میں موجود تھے, یہ بڑا ہی لوکل باڈیز کا پرچار کرتے تھے, لیکن آتے ساتھ ہی انہوں نے پہلی جو چھری ہے وہ لوکل باڈیز کے گلے کے اوپر رکھی. ان کا ٹینیور ابھی پورا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, ان کو انہوں نے ڈیزالو کیا. اس کے بعد یہی ایڈمنسٹریٹر لگائے, صرف پیسے کھانے کے لیے ایڈمنسٹریٹر لگائے کہ جو ان میں فنڈز پڑے ہوئے ہیں وہ اپنے ایم پی ایم این ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کو نوازنے کے لیے. آج اگر گورنمنٹ کے آفس ہولڈر تو نہیں تھے, گورنمنٹ کے بندے, تو اس کے وہ ڈی سی کو آرڈر کر کے وہ نہیں واپس نہیں, ابھی بھی وہی لگے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کے ذریعے وہ جو فنڈز پڑے تھے وہ اپنے ٹکٹ ہولڈرز اور ایم پی ایز ایم این ایز کو تقسیم کیے. آج دیکھیں جو ایک کونسلر ہوتا ہے وہ گلی محلے کا, ایگزامپل دینا کہ فلاں حلقے میں اس ایم این اے نے یا ایم پی اے نے وہاں سے جو پیسے پڑے ہوئے تھے اس نے لے کر اپنے حلقے میں لگائے, یا تو کوئی ایگزامپل دے. پورے فیصل آباد میں انہوں نے ڈیوائیڈ میرے حلقے میں لگے, پورے فیصل آباد میں لگے, پورے پنجاب میں لگے. مطلب کون سا حلقہ ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا حلقہ ہے جس میں انہوں نے لوکل باڈیز کا پیسہ نہیں لگایا. اور میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں گزارش یہ کروں گا
کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک گلی اور محلے کا کونسلر ہوتا ہے نا، سب سے گراس روٹ لیول پہ، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے محلے کے فلاں گھر میں بیمار ہے، فلاں گھر کی یہ صورتحال ہے، فلاں میری نالی بننے والی ہے، فلاں گھر کا بجلی کا میٹر خراب ہے، وہ ایک بیسک وہ گراس روٹ لیول سے اوپر میئر تک، چیئرمین تک، ہر جگہ ایک چین ہے. آپ نے اس چین کو بریک کیا. آج آپ کو کبھی گھوڑا فورس بنانی پڑتی ہے، کبھی ٹائیگر فورس بنانی پڑتی ہے، کبھی وہ ڈکیٹیاں کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، کبھی وہ جناب وہ جو آپ نے پیسے دیے کرونا کے دنوں میں وہ بٹورتے ہوئے پکڑے نرسری جاتے کہا ہیں. جاتا ہے یقیناً کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے آپ نے لوکل پولیٹیشن کی گورنمنٹس کو نرسری غیر کہا فعال جاتا کر ہے کہ دیا. وہاں سے چیزیں آپ ڈیولپ ہوتی ہیں. سلیکشن پر یقین رکھتے چلیں ہیں، آپ بالکل الیکشن صحیح ہے. پر نہیں، ویسے آپ سلیکشن پر یقین معذرت رکھتے سے ہیں. آپ کی لیڈرشپ میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس پورے جو نرسری سے تیار ہو کر نہیں آئے ہوئے. بالکل صحیح ہے. لیکن یہ شاید خاقان عباسی صاحب، وہ اس پر بھی آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں، شاید خاقان عباسی صاحب نے کیا ذرا میڈیا سے وہ ذرا سنوا دیں تو پھر میں ابراہیم خان صاحب سے اس کا بھی جواب لے لیتا ہوں. آج ہمارا وزیر اعظم کہتے ہیں جی میں جمہوریت ہوں. اس کو کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو شخص جمہوری عمل سے نہیں آتا وہ ہمیشہ دعوے کرتا ہے کہ میں جمہوری عمل سے آیا ہوں. جو جمہوری عمل سے آیا ہو وہ کبھی یہ باتیں نہیں کرتا. جو پریشان ہو وہ کہتا ہے فوج میرے ساتھ ہے. فوج ملک کا ادارہ ہے، آئینی طور پر ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے. وزیر اعظم کو یہ بتانے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آنی چاہیے کہ فوج ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. ہمارا وزیر اعظم بے خبر آدمی ہے، اس کو پرچے کا علم نہیں ہے، اس کو چینی کی قیمت کا علم نہیں ہے، اس کو آٹے کی قیمت کا علم نہیں، روزگاری کا علم نہیں ہے، اس کو ملک کی مہنگائی کا علم نہیں ہے، اس کو عوام کی تکلیف کا علم نہیں ہے. جی ابراہیم خان صاحب، آپ ان کی بات کا بھی جواب دے دیجئے گا. اور یہ جو کہ میں جمہوریت ہوں، یہ پرائم منسٹر کو کیوں ضرورت پیش آئی، اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار یہ کہنے کی ضرورت کیوں آتی ہے کہ فوج میرے ساتھ ہے؟ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو کہہ رہا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ جندال کون ہے، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں. جو پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہو اور بیٹھ کے ٹی وی انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے جی مجھے تو نہیں پتا وہ سجن جندال کون تھا، یہ کہاں سے آیا تھا، یہ اس کا تو مجھے تو کوئی علم نہیں ہے. یہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے ان کی کسی بات میں. ابھی بلوچ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی سلیکٹڈ او بھائی آپ نے ایک نام یاد کر لیا ہے، اس کے سپیلنگ بھی پتہ نہیں پوری طرح ساروں کو آتے ہیں کہ نہیں آتے. بلاول نے دیا تھا، ان کو انگریزی اچھی آتی ہے، ان کو انگریزی اچھی آتی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے نانا مرحوم جو تھے وہ کھڑے ہوئے تھے ایوب خان کے ساتھ. جب ایوب خان کرسی پہ بیٹھا ہوتا تھا وہ یوں کر کے کھڑے ہوئے ہوتے. ادھر دیکھا ہے تو ضیاء الحق صاحب کے ساتھ یوں کر کے کھڑے ہوتے تھے. یہ کسی کو تانے مارنے جوگے ہیں. مقصد ہے اس قسم کی باتیں کرنے سے ماں سوائے. میں کہتا ہوں ٹی وی پروگرام کریں، پروڈکٹیو ہو اس کے، تاکہ لوگوں کو مثبت اس کے جائیں جو ہیں پیغامات. اب اس کا طریقہ یہ ہے، مہنگائی واقعی ہی ویری سیریس ایشو. اس کے لیے جو ہے ہر صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو سختی کے ساتھ کلیمپ ڈاؤن کرنا پڑے گا. ان کو آئرن ہینڈ کے ساتھ جو ہے وہ آئرن فسٹ کے ساتھ ان کو جا کے امپلیمنٹ کروانے پڑیں گے. جو بھی اصل اس کی پرائسز ہیں ان کو بحال کروانا پڑے گا. یہ چیزیں ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ابھی تک بیوروکریسی نے ڈیلیور نہیں کیا. اور میں پارشل اس کی رسپانسبلٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آٹے کی فلاور ملز اور چینی کی ملز جو ہیں وہ گورنمنٹ اپنے قبضے میں لے لے، اس میں سے نکالے سارے گوداموں سے، اور جو پرائس ہے اس پہ بیچ کے ان کی پیسے دے دے ان ملک مالکان کو. آٹے کا میں عرض کرتا ہوں نا جی، آٹا تو گورنمنٹ کے پاس وافر مقدار میں 85% پنجاب میں لائن لگی ہوئی ہے ابراہیم صاحب، آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ مطلب وافر ہے، گندم وافر ہے، میں عرض کرتا عوام کے پاس نہیں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ آٹا لیا ہے وہاں سے کہ جی ہم اس کا آٹا بنانا ہے، اس کو ایز اٹ از بھی ان سم انسٹنسز وہ وہاں سے ایز اٹ از گندم نکل گئی ہے. تو یہ کس کی ہے؟ یہ ریکارڈ تو یہ تو دیکھیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے لے کر، لیکن بک سٹاپس ایٹ دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ. ایبسلیوٹلی ہیڈ آف دا اسٹیٹ. دیکھیں ہیڈ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونسز 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارے معاملات چلے گئے ہیں نیچے کی سطح پہ، اور وہاں پہ پنجاب کی حد تک آپ کہیں، کے پی کے کی حد تک آپ کہیں، بالکل رسپانسبلٹی لینی چاہیے اور ان کو رسپانسبل ہونا چاہیے اور ڈیلیور کرنا چاہیے. میں اس چیز سے انکار نہیں کر رہا،
لیکن مقصد ہے کہنے کا بات یہ ہے کہ کام وہ کریں جس سے آگے عوام کے لیے کوئی فائدہ ہو, بہتری ہے, بجائے ایک دوسرے کو تانے مار مار کے اور یہ شو ختم کر کے اپنے گھر کو چلے جائیں. چلیں, بالکل صحیح ہے, کوئی پروڈکٹیو چیز نکلنی چاہیے, جس طرح آپ نے کہا کہ بہت ہیوی قسم کا کریک ڈاؤن کرنا چاہیے. شاہد لطیف صاحب, یہ جو آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات کی کہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں جمہوریت ہوں, انہوں نے کچھ اور بھی کہا تھا علاج کروانا چاہیے, اس حوالے سے وہ ہم نے نہیں سنوایا کیونکہ ایک مطلب ہمارے پرائم منسٹر ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو تو کسی چیز کا علم نہیں ہے, اور ان کو بار بار کیوں یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جناب فوج میرے ساتھ ہے, میں فوج کے ساتھ ہوں. تو یہ اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ ایک سابق وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ہر مرتبہ یہ پوائنٹ رب کریں کہ خبردار یہ یاد رکھو کہ فوج میرے ساتھ ہے. یہ انڈرسٹوڈ ہے, فوج جو حکومت ہے اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے. جو اس وقت حکومت ہے اس کے ساتھ فوج کا ہونا لازم و ملزوم ہے. تو اس لیے یہ بار بار یاد کرانے کی ضرورت نہیں. آپ کی کارکردگی اگر اچھی ہوگی, کہتے ہیں نا کہ یہ جی اپوزیشن اور انہوں نے جو رول کیا یہ کیوں پھنستے تھے, کیونکہ فوج ان کے ساتھ نہیں تھی, ان کا فوج کے ساتھ کلیش تھا. میرے ساتھ کلیش کیوں نہیں ہے کہ ہم اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں, کرپشن نہیں ہے. اس طرح کی باتیں جو کرنی, ایک انتہائی پوزیشن انہوں نے لے رکھی ہے کہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, چھوڑوں گا نہیں, جیلوں میں پہنچاؤں گا. یعنی یہی نعرہ دن رات ہم سنتے ہیں. وہ آپ کریں, مگر یہ عدلیہ کے کام ہوا کرتے ہیں, آپ ان چیزوں کو ریپیٹ نہ کریں. ان کا جو بھی ٹھکانہ ہے, جو انہوں نے کرپشن کی ہے, وہ عدلیہ کو طے کرنے دیں. اس طرف کیس کھلتے ہیں, کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچا, اس کو کس نے دیکھنا ہے؟ وہ عدلیہ کا کام ہے, وہ دیکھیں, تو ان کو کرنے دیں. یہ جو این آر او کی باتیں ہیں یہ آپ کو زیب نہیں دیتی. نہ آپ این آر او آپ کے ہاتھ میں ہے, نہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں, اور نہ ہی آپ دینے کی بات کریں. یہ آپ کا کام نہیں ہے. وہ کریں جو آپ کا کام ہے. کارکردگی کے اوپر آپ کنسنٹریٹ کریں. یہ ترکی کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے نا جی. یعنی سب سے زیادہ ایئر مارشل صاحب, آپ نے کہا کارکردگی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کارکردگی تو پرائم منسٹر بہت دکھا رہے ہیں. مطلب تقریباً 100 کے قریب اجلاس کرتے ہیں, اور ایشو جو ہے وہ مہنگائی ہے, اویلیبلٹی ہے. یہ کارکردگی نہیں ہے, یہ صرف زبان کی باتیں ہیں, یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. بہت سخت احکامات بھی دیتے ہیں جی, بہت سخت احکامات بھی دیتے ہیں کہ جناب بس اب جو ہے بہت ہو گیا. تو پھر ان کے احکامات پورے کیوں نہیں کیے جا رہے؟ اپنی ٹیم کو دیکھیں نا, ان سے کام وہ کیوں نہیں لے پا رہے؟ یہ قصور کس کا ہے؟ حکومت کا ہے نا. اور بالکل جو ٹاپ پہ بیٹھے ہیں آدمی, پرائم منسٹر کی جیسے ہم بات کرتے ہیں, سب سے بڑی ذمہ داری تو ان کی ہے. صحیح. آپ کی ٹیم میں آپ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کمزوریاں ہیں نا, اور یہ جگہ جگہ کمزوریاں نظر آتی ہیں. بالکل صحیح. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ کارکردگی پہ دھیان دیں. ترکی جیسے ملک میں جہاں فوج آئین کے لحاظ سے دخل انداز ہوتی تھی, اب وہ دور دور تک ختم ہو چکا, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ حکومت کے حق میں طیب اردوان جو ہیں انہوں نے ڈیلیور کیا, اور ان کے ایک کرائسس سچویشن کے لیے نکلے بھی. بالکل صحیح فرمایا. مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد ناظرین ہم آئیں گے تو کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے کن حالات میں آج استعفیٰ دے دیا, اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کیوں منظور کر لیا جو پہلے انکار کر چکے تھے ان کے استعفے سے. اور دوسری بات, جو سپریم کورٹ نے پرائم منسٹر کو نوٹس جاری کر دیا ہے کہ جناب آپ نے انصاف لائرز فورم پر ایک سرکاری جگہ پر کھڑے ہو کر ان کا ایک سرکاری تقریر کیوں کی, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ابراہیم خان صاحب, عاصم سلیم باجوہ صاحب ریزگنیشن, پرائم منسٹر کا چینج آف ہارٹ, اور اگر یہی ریزنز ہیں جو ان کے اوپر الزامات لگے تو پھر وائی ہی اسٹل چیئرمین آف سی پیک اتھارٹی؟ دیکھیں, یہ بڑی سمپل سی اس کی لاجک ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت ہر طرف سے یہ پریشر آ رہا تھا, جی یہ پیسے کہاں سے ہے, یہ کمپنیاں کہاں سے آ گئیں, یہ بہن بھائیوں نے کہاں سے بنا لیے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو پرائم منسٹر نے اس وقت کہا کہ آپ بیٹھیں, آپ آرام سے, کسی پریشر میں آ کے آپ کو استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں, سی پیک بائی اٹ سیلف اتنا ہیوج ایک پروجیکٹ ہے, اس کو ہی سنبھالنا جو ہے وہ ٹاسک بائی اٹ سیلف. تو ان دا مین ٹائم انہوں نے اپنا دیکھا ہے کہ وہ ڈائیورٹ نہیں کر سکتے اپنی اٹینشن دو ڈفرینٹ ایریاز میں,
تو انہوں نے دوبارہ پرسنلی اب ریکویسٹ کی ہے کہ میں صرف ایک طرف کنسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں, دوسری طرف نہیں جانا چاہتا. جہاں تک ان کے اوپر کوئی الزامات کا تعلق ہے تو نیب سامنے پڑی ہے, اگر کسی اس سے ہٹ کے اگر کسی کو نیب پہ بھی اپنا آبجیکشن ہے تو کورٹس پڑی ہوئی ہیں, کورٹس میں چلے جائیں, جا کے ان کو چیلنج کر لیں اور وہ اپنی جس طرح صفائی عمران پیش خان کر صاحب دیں میاں گے. نواز شریف کو پناما کیس میں لے کے گئے تھے, اس طرح جی بالکل جا جنرل سکتے آصم ہیں. بالکل. علی گور بلوچ صاحب, اب یہ اس وقت جو شاید سوچ تھی کہ جی انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ کا انفارمیشن کا ایکسپیرینس تھا, ہی واز DGI SPR فار اے لانگ ٹائم, تو اس لیے وہ لے کے آئے, بٹ آپ مانتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ میرے خیال میں بوجھ زیادہ ہے کس چیز کا, مطلب سی پیک کا؟ ایک تو میں ابراہیم بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے اپنی پچھلی گفتگو کے اینڈ پہ یہ کہا ہے کہ پروڈکٹیو باتیں کی جائیں اور ٹاک شوز میں بیٹھ کے اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے پروڈکٹیو باتیں کی ہیں, ماشاءاللہ میں ہم اس سے مستفید ہوئے. اب ہم جب باہر جائیں گے چینی کا ریٹ بھی نیچے آگے ہوگا, آٹے کا بھی نیچے آگے ہوگا, ادویات کا بھی نیچے. پروڈکٹیو باتیں نا, پروڈکٹیو اسٹائل میں کی ہیں, تو وہ ہاں وہی ہے نا کہ پروڈکٹیو گفتگو سے ہر چیز کنٹرول ہو جائے گی. اب سب کچھ کنٹرول ہے. جہاں تک یہ آپ محترم ریٹائرڈ جنرل صاحب کا پوچھ رہے ہیں, تو میری تو اس میں یہ رائے ہے کہ یہ شروعات ہے عوامی پریشر کی. یہ نیازی صاحب نے تو کہا تھا کہ میں استعفیٰ اس کا منظور ہوں اور وہ دیں گے بھی نہیں, لیکن بہرحال اب میاں نواز شریف صاحب کے جو بیانیے میں بار بار جنرل صاحب کا ذکر کیا, اس کا پریشر ہے یہ نہیں, عوام کا پریشر ہے, پاکستان کی عوام کا پریشر ہے کہ اب انہوں نے وہی یو ٹرن لیا اور وہ استعفیٰ جو کہتے تھے میں آپ کی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں, ایک دن آئے گا ان قریب کہ جب نیازی صاحب کو بھی استعفیٰ دے کے گھر جانا پڑے گا. جہاں تک جنرل صاحب کی بات ہے, جنرل صاحب کی عوام سے تو مجھے آواز کہیں سے نہیں آئی کہ جنرل صاحب کو ہٹاؤ. نہیں, میں نے تو میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی طرف منہ سے سنا ہے. آپ کو ہو سکتا ہے نہ آئی ہو, لیکن عوام میں یہی چرچے ہیں کہ جنرل صاحب رسیدیں دکھائیں جنرل صاحب کہ آپ اربوں خربوں پتی, میاں نواز شریف صاحب نے یہ لفظ بولے تھے, اربوں خربوں پتی جو آپ بن گئے راتوں رات. صرف فوج میں رہ کے بندہ خربوں پتی تو نہیں ہوتا نا. وہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کا کیا کاروبار تھا, آپ کے دادا جی کا کیا کاروبار تھا, اور آپ خربوں روپے نہیں. آج خوش ہو گئے کہ پرائم منسٹر ریسپونڈڈ ٹو عوام کی آواز کو ریسپونڈ کیا پرائم منسٹر نے. ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہیں جب سی پیک, مجھے یہ بتائیں اب ابھی تک بھی, اب جنرل صاحب جانے دیں پلیز, آپ ریٹائر ہو گئے, اب سی پیک کی جان چھوڑ دیں, آپ گھر میں بیٹھے اور ان اربوں روپے کا حساب دیں جو آپ نے کس لوٹ کھسوٹ سے آپ نے کمائے ہیں. چلیں, مطلب ہے کہ وہ سی پیک پہ بیٹھے کہ فردر غریب ہیں, ابھی جو کسر رہ گئی ہے وہ سی پیک سے نکالنی ہے. ایئر مارشل صاحب مجھے ایک واقعہ بھی یاد ہے کہ لنڈن میں ان کا جو آفس ہے وہاں پہ ہم تھے, کچھ جرنلسٹ گئے ہوئے تھے لنڈن, وہاں بیٹھے تھے, تو وہاں میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے کہا تھا کہ ہم کبھی کسی ریٹائرڈ جنرل کو کوئی عہدہ نہیں دیں گے, کہیں پہ نہیں لے کے آئیں گے سرکاری معاملات میں. لیکن اس کے بعد انہوں نے جب آئے تو اس کے بعد انہوں نے بھی وہی کیا. اب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت یہ عوام کی آواز پہ پریشر تھا کہ پرائم منسٹر نے استعفیٰ قبول کر لیا, یا پھر یہ جو کہہ رہے ہیں ابراہیم خان صاحب کے ایک جو ہے ورک لوڈ زیادہ تھا, اس لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ جی آپ سی پیک اتھارٹی پر ہی کنسنٹریٹ کریں. دیکھیں جو ورک لوڈ ہے وہ تو اس وقت بھی تھا جب انہوں نے استعفیٰ پہلے دیا تھا, تو اس ورک لوڈ کو اس وقت کنسیڈر نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں بالکل ورک لوڈ ہے سی پیک کا بہت زیادہ. میں خود GF-17 پروجیکٹ میں ایک نیشنل پروجیکٹ جو تھا اس پہ کام کر چکا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ ان پروجیکٹس میں کام کرنا کتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو یہ جو دوسرا آپ نے ان کو عہدہ دیا, یہ سوچنے کی بات تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل جو وہ ہیں عاصم, انہیں بھی یہ ریفیوز کر دینا چاہیے تھا اس وقت. اور اگر اب یہ کام کرنا ہے تو پھر اس کو یہ بتایا جاتا کہ جی یہ کام کرنا میرے لیے مشکل ہے, ممکن نہیں ہے, سی پیک کا لوڈ بہت زیادہ ہے. تو یہ اب بات ٹھیک سمجھ نہیں آتی کہ پہلا استعفیٰ اگر دیا تو ورک لوڈ تو اتنا ہی تھا, آج کوئی اور چیز تو نہیں بن گئی. اسی ورک لوڈ کے تحت اگر آپ آج کہہ رہے ہیں نہیں, تو یہ جو جس طرح علی گور بلوچ صاحب نے بات کیا, یہ عوام کا پریشر ہے, یا کیونکہ یہ آواز تو مجھے صرف سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی سنائی دی تھی جب انہوں نے خطاب کیا اپنی APC سے, اور پھر لنڈن میں میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے, اور پھر مریم نواز صاحبہ نے, تو یہ ان کی ڈیمانڈ پر ایکسیپٹ کر لیا پرائم منسٹر نے ان کا استعفیٰ. جی میرا نہیں خیال کہ کوئی عوام کا خاص پریشر ہے. کم از کم جو نیوز سورسز ہیں ہمارے, اس میں کوئی اتنی
اس پر تنقید نہیں ہوئی اور ڈیمانڈ نہیں کی گئی تو یہ عوام کا پریشر مجھے نہیں لگتا. میں بھی سمجھتا ہوں کہ ورک لوڈ اس کی وجہ ہو سکتی ہے, مگر ورک لوڈ انہیں بھی پہلے کہنا چاہیے تھا اور انہیں بھی یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا ورک لوڈ کے تحت. ایئر مارشل صاحب, جو مریم نواز صاحبہ نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کو سی پیک اتھارٹی سے بھی ہٹنا چاہیے, مطلب مورل گراؤنڈز کے حوالے سے, ڈو یو تھنک دس ڈیمانڈ از لاجیکل؟ نہیں, مورل گراؤنڈز ایسے تو نہیں بن جاتے نا جی. وہ انکوائری کیا ہوئی ہے, وہ انکوائری کرتے, اس کے اوپر اگر کوئی ڈٹرمن آپ کر لیتے, جیسے کہ منی ٹریل نہیں ہے جو نواز شریف والے معاملے جو ہیں ان کے اس کے اندر نظر آیا تھا, تو پھر آپ یہ کہہ سکتے تھے. تو مورل گراؤنڈ صرف الزام کے اوپر تو نہیں بن جاتی, الزام پر نہیں بن جاتی. بالکل صحیح ہے. ابراہیم صاحب, لاسٹ کمنٹ 30 سیکنڈز. میری تو یہ پاکستان میں تو مریم نواز صاحبہ کی جی دنیا میں تو کیا, میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ استعفیٰ دیں, اس سے کوئی ماؤنٹس ہوتے ہیں, کوئی ہائی پیڈسٹلز ہوتے ہیں, کوئی لاجک ہوتا ہے, کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہے, کوئی قانون ہے اس ملک کا. آپ ایک بندے کو صرف الزام لگا کے اس کے بعد اس پہ جو مرضی جناب ٹھونستے جائیں, یہ کر دیں وہ کر دیں, ایسے نہیں ہوا کرتا. آپ ثابت کریں, اگر ان پہ ہوتا ہے تو پھر آپ جو کہیں درست ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ ابراہیم خان صاحب, علی گوہر بلوچ صاحب, ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.